अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात 20 जेके सीटुनि ते थी रहियो आहिनि। कांटेदार मुक़ाबिलो आहे। मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं PTI जे विच में मुक़ाबिलो आहे ऐं इंतिहाई सख़्तु ॿिन्ही तरफ़ां तयारी कई वई आहे। जलसा कया पिया वञनि। इमरान ख़ान मुसलसल जिते चूंड थी रही आहे उते जलसा करे रहियो आहे। मरम नवाज़ साहिबा बि जलसा करे पई, जॾहिं त ॿिन्ही पार्टियुनि जी दावा आहे त हू खटींदा। जॾहिं त इमरान ख़ान साहब मुसलसल इल्ज़ाम हणी रहियो आहे हुकूमत ते त हू धांधली जी कोशिशि करे रहिया आहिनि, पर सभिनी हरबनि जे बावजूदि इमरान ख़ान साहब पुरएतमाद आहे त हू इलेक्शन खटे वेंदा। जॾहिं त पोलिंग वारे ॾींहुं पोलिंग स्टेशन ते टाइगर फोर्स तैनात करण जे हवाले सां पहिरियों इहो चयो वियो आहे इमरान ख़ान तरफ़ां टाइगर फोर्स तैनात कई वेंदी। जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ इन मामले ते सख़्तु रद्द अमल जो इज़हार कयो आहे। इहो चयो आहे त पहिरियां का बि नज़ीर नथी मिले, जॾहिं त इलेक्शन कमीशन खे इलेक्शन कराइणी हूंदी आहे ऐं प्राइवेट उते फोर्स मुनासिब बि न आहे। हाणे ॾिसिजे त 20 निशस्तुनि ते जेतोणीकि हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नवाज़ खे हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ जी CM शिप बचाइण लाइ 10 सीटुनि जी ज़रूरत आहे ऐं 20 सीटुनि ते मुक़ाबिलो थींदो। ॾिसिजे त इन मुक़ाबले में कामयाबु केरु थिए थो। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर आमिर हसन, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि पंजाब ने 20 नशस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? नून लीग और PTI का वहाँ पे कांटेदार मुकाबला हो रहा है। पहले तो ये महसूस किया जा रहा था नून लीग इसको बहुत इजी ले रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुकाबला बहुत सख्त है। क्या समझते हैं कि खान साहब का जो बयानिया है वो क्या उस बयानिए की सपोर्ट मिल रही है PTI को? देखिए, इंतखाबात में फरीक भले मुखालिफ आपका बड़ा कमज़ोर भी हो, लेकिन आखिरी लम्हे तक मुकाबला होता है, चाहे आप 2 उम्मीदवार हो। तो इसमें इस वक्त इमरान खान के बयानिए की इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब हुकूमत के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है कि हमजा शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला रहने के लिए 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा इसका शोर ज़्यादा है, अदरवाइज ऐसा ना होता तो शायद इतना शोर भी बनता, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस की अपने डायनामिक्स होते हैं और ज़िमनी इंतखाबात हमेशा हुकूमत के लिए बेहतर होते हैं, हुकूमत के हक में जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शंस का उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ इमरान खान की एक हुकूमत ऐसी रही है जो सारे ज़िमनी इलेक्शन हारी है। उस वक्त अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि 2018 के इलेक्शन मैनेज थे। दूसरी बात ये कि जो 20 नशिस्तें हैं, इनमें से 11 नशिस्तें वो हैं जो इलेक्टेबल्स ने जीती थी, और इन 11 नशिस्तों में मुकाबला जो हुआ था तो ये आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे। दूसरे नंबर पे PMLN थी, तीसरे पे PTI थी। तो आज अगर वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो PMLN के साथ हैं, फिर पीपल्स पार्टी के वोट भी उनके साथ हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि उन 11 सीटों में तो कोई मुकाबला सिरे से मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान का एक तरीकाकार है कि उनके कुछ कमर्शियल से जलसे होते हैं। मतलब अगर वो डेरा गाजी खान में कर रहे हैं तो इंतहाबी हल्के का जलसा नहीं होता, वो उसमें पूरा साउथ को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर वो मोबाइल की बत्तियां जलाई जाती हैं, फिर इमरान खान टीवी पे वो होल फोल भी आके करते हैं बहुत, तो लोग उससे सुनते हैं। लेकिन बहरहाल वोटर के लिए मामला और हैं, और कल से मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो वापसी सफर बेहतरी की तरफ शुरू किया है, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस की बेहतरी होना और आटे और घी की प्राइसेस का बेहतरी की तरफ जाना, तो जो लोगों के अंदर एक रुझान महंगाई का था वो भी मेरे ख्याल से बेहतरी है। तो मैं आपको मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी से हट के भी अगर बात करूं, एक पॉलिटिकल वर्कर के और एक प्योर और ईमानदाराना तजिया करूं, तो मेरे ख्याल से 15-16 सीटों पे PMLN बहुत आगे है। 3-4 सीटों पे मुकाबला होगा और उसमें भी मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं PTI का। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब एक तो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी जानब अपने जलसों में ये भी दावा कर रहे हैं कि हम तमाम तर धांधली के बावजूद जीतेंगे और स्वीप करेंगे। ये खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है या सिर्फ तासुर देने के लिए खान साहब ये कह रहे हैं? देखिए, एक इंसान होता है कॉन्फिडेंट
ایک انسان ہوتا ہے ڈھیٹ اور ایک انسان ہوتا ہے بے شرم. عمران خان صاحب کے لیے تو اب ان سے بھی کوئی بڑی کوئی فارم چاہیے جدھر وہ موجود ہیں اس وقت. تو اس لیے ان کا کہنا تو کچھ نہیں, کوئی کانفیڈنس والی بات نہیں ہے. عمران خان کی عادت ہے کہ وہ اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو آج کل وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری کیوں نہیں بچائی, تم نیوٹرل کیوں ہوئے ہو. یہ نیوٹرل چوکیدار کا کیا کام ہے نیوٹرل ہونا, مطلب چوکیدار کا کام ہے کہ ان کی حکومت کی حفاظت کرے نہ کہ سرحدوں کی حفاظت کرے, بقول عمران خان کا جو فلسفی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں سپریم کورٹ نے آئین شکنی پہ عدالت میں مقدمے کی سماعت کی تو عمران خان نے تنقید کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, عمران خان نے بڑی باتیں کی. اس کے بعد عمران خان نے بڑا ریلیز کیا, پھر سپریم کورٹ کی تاریخیں شروع ہو گئی. اب 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان, صدر الوی اور سوری اور یہ جو اسپیکر تھے اور فواد چودھری یہ سارے آئین شکن ہیں, ان کے خلاف آرٹیکل 6 پہ کارروائی ہو سکتی ہے. اب عمران خان کہتا ہے میں بڑا ناراض ہوں سپریم کورٹ سے. اسی طرح الیکشن کمشنر اس نے خود بنایا ہے, اس نے پرپوز کیا ہے اور اس کے صدر نے سگنیچر کر کے اسے اپوائنٹ کیا ہے. اب اسے کوئی قبول نہیں تو عمران خان کوئی اپنے آپ کو محمود غزنوی تو نہ سمجھے کہ یہ کوئی آیا ہے فتح کر کے کہ ہر ادارہ اس کے نیچے ہو, اسٹیبلشمنٹ اس کے شارع ابرو پہ کام کرے, سپریم کورٹ اس کی مرضی کے فیصلے کرے, الیکشن کمیشن اس کے اسی طرح جھرلو چلائے جیسے 2018 میں چلایا تھا کہ سارے آزاد امیدوار اس کی طرف لے آئیں اور اس کے مقابلے پہ لوگوں کو ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں, کیمپین ہو تو صرف عمران کی ہو, باقیوں پہ پابندیاں لگا دی جائیں. تو اب یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اب عمران خان کو عادت ہے لاڈلا بن کے الیکشن لڑنے کی, اس لیے یہ عمران خان کا ایک تماشا ہے جو اس نے لگایا ہے. باقی جو آپ کے موجود ہیں لوگ جا کے ریالٹی دیکھیں. اب ہم بھی پنجاب میں ہیں, لاہور میں ہیں, صورتحال جو ہے عمران خان کی کوئی انتخابی پوزیشن اس وقت بہتر نہیں. بیرس صاحب یہ بتائیں, آپ قانون دان بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا پرپوز عمران خان نے صاحب کیا, عمران خان نے برملا یہ توقع کریں کہ جن کو میں نے لگایا, آئی جی پنجاب کا اب انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ لگائے ہوئے تھے تو اب ان کو نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو کیا کوئی افسران لگا کہ ان کے بعد جب وہ اقتدار میں نہیں رہتا کوئی بھی پولیٹیشین, کوئی ان سے توقع رکھنی چاہیے, اس کے بعد جتانا چاہیے کہ ہم نے کیونکہ آپ کو اپوائنٹ کیا تھا اس وجہ سے ہماری بات مانیں؟ دیکھیں یہ لاڈلوں کی پرانی سوچ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے ملازم ہوتے ہیں, اور یہی پرابلم رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. ہمیشہ سے آرمی چیف کی تعیناتی ہو اس سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہیں جواب دیں ہوں, اسی طرح آئی جی ہوں, چیف سیکرٹریز ہوں, یا آپ دیکھیں نا یہ آئینی ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی مرضی سے کام کرے. انہیں اکارڈنگ ٹو دا بک کام کرنا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے, لاز کو فالو کرنا ہے, اور یہی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے جو انہیں ادا کرنی ہے. عمران خان جیسے لوگ تو یہی تو میں کہتا ہوں یہی تو وہ سوچ ہے جو عمران چاہتا ہے کہ اس کی ہو, کہ اس کی مرضی سے سارے ریاستی ادارے کام کریں, اس کی مرضی سے ریاست چلے. یہ اسے جو زوم ہو چکا ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی ذرا تھوڑا سا ہے, یہ اسے شکست اس میں ضمنی الیکشنز میں ہو, 5-6 مہینے سے اور گزارنے دے در بدر ہو کے, تو اگلے الیکشن میں عمران خان کا نام و نشان نہیں ہوگا. بیرل صاحب اگین میں آپ کو سیاسی اور ایک لیگل اوپینین بھی لوں گا. جس طرح ٹائیگر فورس تعینات کرنے کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں ہم ٹائیگر فورس تعینات کریں گے, کیا الیکشن میں اس طرح کی نظیر ہے یا قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنی فورس پولنگ اسٹیشنز پہ تعینات کریں؟ دیکھیے ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان عسکری ونگ ہے طالبان کا, اور یہ سیاسی ونگ ہے طالبان کا. اسی وجہ سے طالبان کا یہ وکیل رہا ہے, تو یہ وہی حربے استعمال کر رہا ہے. اس کا وہی کام ہے, اس کی مینٹیلٹی, یہ پولیٹیکل بندہ ہے ہی نہیں ہے. یہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پتہ ہے کبھی جلاؤ گراؤ کی بات کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ملک میں یہ ہو جائے, فلاں ہو جائے, ایسے ہو جائے, ویسے ہو جائے. تو اس کی دھمکیاں ہیں, کیونکہ نہ تو یہ سیاسی آدمی ہے, نہ اس کا آئین پہ یقین ہے, نہ قانون پہ یقین ہے. یہ ٹائیگر فائیگر فورس اس نے جو بنائے ہیں, یہ پیزا پیسٹری پارٹی, ایسے لوگ نہیں چلتے ہیں, یہ اتنے جوگے نہیں ہیں.
ابھی تک وہ گانا بڑا مشہور ہوا ہے، لال ہے بے لال ہے. تو وہ یہ رانا ثناء اللہ نے جو ان کا حال کیا تھا وہ ابھی تک گھوم رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اتنی جرت نہیں کریں گے کہ ٹائیگر فورس یا فلاں یہاں پہ پنجاب پولیس کا ان کی یہ جو ہے نا برگر پیسٹری یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر وہ لال ہے کے نعرے نہ لگ جائے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ دھاندلی کر کے امپائرز کا سہارا لے کے وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل بھی نہ رہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر کا سہارا نون لیگ لے رہی ہے. تو یہ ان کی پالیسی میں کلیئرنس آپ کو لگ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں کنفیوژن ہے. عمران خان دیکھیں نا، عمران خان کو لانا پاکستان کے اوپر ایک نحوست کا تسلط تھا، اور جو لائے انہیں غلطی کا احساس ہوا. اب ملک واپسی کی طرف ہے، بہتری کی طرف ہے. اسی لیے تمام جتنی بھی ریزنیبل پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہمیں اکٹھا ہو کے آگے بڑھنا ہے، اور اسموتھ فنکشننگ تمام اداروں کی آئین کے تحت ہونی ہے. سب کو اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. ایک طرف ساری پولیٹیکل فورسز ہیں اور ایک طرف یہ ضدی بچہ ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ میں ہوں تو اگر میں حکومت میں ہوں تو سب ٹھیک، اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو پھر سارے ادارے غلط ہیں، سپریم کورٹ بھی غلط ہے، الیکشن کمیشن بھی غلط ہے، آئی جی بھی غلط ہے. اب اسے عادت ہے کہ اس کے آئی جی گوگی کے انڈر کام کریں، اس کے آئی جی مانیکا کے انڈر کام کریں، اس کے آئی جی پنکی پیرنی کی پھوکوں کے ساتھ چلیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ایک تاریخ دور لوگوں نے دیکھ لیا ہے. گوگی کی شکل میں جو پنجاب میں بھگتا ہے گوگی بزدار پنکی گینگ اور کی جو حکومت، وہ تو ابھی تو کیونکہ معاملات سارے اکنامک سچویشن کی بہتری کی طرف ہیں، ذرا اس سے ذرا اسٹیبل ہونے میں دیں. یہ آپ کے سامنے اتنے بڑے یہ اسکینڈلز آئیں گے کہ عمران خان کو جگہ نہیں ملے گی، اور اس کے حواریوں کو بہت سے تو بھاگ چکے ہیں، جو موجود ہیں انہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، لیکن عمران خان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے خیال سے آئین اور قانون کے تحت ہوگا. عمران خان کی مرضی کے اوپر یہ ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھیندا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کو ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب جکو اڳوڻي وزیر اعظم عمران خان جو ایڈوائزر رہو ہے، پی ٹی آئی جو اہم اڳواڻ ہے. جمشید صاحب یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ تو اس وقت تک پری پور ریگنگ کی میں نے اپنی زندگی میں بھی 56 سال کا ہو گیا ہوں، اتنی بدترین پری پور ریگنگ یا اتنی زیادہ کوشچن کبھی نہیں دیکھی. وہ ووٹر لسٹوں سے لے کے پولیس کی مداخلت سے لے کے انتظامیہ کی مداخلت، آج بھی لاہور میں سڑکیں بن رہی ہیں، انہی حلقوں میں بن رہی ہیں. ننگی دھاندلی، بیسیکلی ننگی دھاندلی ہو رہی ہے. وہ چھپ چھپا کے تو چلو پہلے بھی ہوتی تھی. تو پری پور ریگنگ جو ہے بڑی ننگی ہے اور بڑی بڑی ظالمانہ ہے. لیکن اس کے باوجود تو ہم جیت جائیں گے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ جو لوگ انقلاب کے لیے تیار ہیں وہ ایک چھوٹی موٹی مطلب دھمکی ہمکیوں کیا سمجھتے ہیں. جو اصل خطرہ ہے وہ پولنگ ڈے کی ریگنگ ہے. پولنگ ڈے کی اگر ریگنگ ہو تو وہاں اسٹیٹ اگر ٹھپے لگانا شروع کر دے تو وہاں پہ پھر حالت جنگ میں چلا جائے گا ملک سے. وہاں لحاظ نہیں ہوگا کسی کا بھی، نہ ہم نے کرنا ہے نہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ بیٹھ کے کمروں میں یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا ایک الیکشن ہو کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کا مینڈیٹ چرا لے اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوں. لہذا لڑائی ہوگی اور آخری حد تک جائیں گے. کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب استعفیٰ دے کے حلقوں میں چلے گئے، تو کیا ظاہر ہے یقیناً نون لیگ جو ہے اس الیکشن میں ان کو ٹف ٹائم کا خدشہ ہے، ویسے ان کا تو بیان یہ ہے کہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے. نہیں، یہ بیانیہ یہ ہے اور ٹف ٹائم کا خدشہ ہے، یہ دو کنٹراڈکٹری باتیں کر رہے ہیں نا. آپ بالکل اپوزٹ باتیں کر رہے ہیں دونوں.
سو بیسیکلی یہ جو آپ کہہ لیں کہ ریزگنیشن والی بات ہے یہ تو رنگ بازی ہے نا. اس وقت تو ان کا آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ کے سارے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. مریم کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اسٹیٹ کی گاڑی, یہ کرمنل کے ساتھ ان گاڑیوں کا ہونا, پروٹیکشن کا ہونا کیا 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 میننگ ہے اس کے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے جن لوگوں کے پاس سیکورٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی. ہمارے پاس جلسوں کی سیکورٹی نہیں ہے. ہمیں پولیس جو ہے وہ کوشچن کا جہاں ہم جلسہ کر کے آتے ہیں بعد میں ہمارے میزبان پہ پرچہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے جہاں سے نکلتے ہیں وہاں پر میزبان پہ پرچہ ہو جائے تو پھر الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ پھر ویسے آپ نام دیتے ہیں, لوگوں کے نام لکھ کے دیتے, سلیکشن کر لیں. آپ کو مجلس سے شورا بنا کے بیٹھ جائیں, آپ کو اپنے گھر میں کو بیٹھ کے مطلب جاتی عمرہ میں بیٹھ کے کوئی چیز بنا لیں, یا جن لوگوں نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے وہ بیٹھ کے کوئی ایک لسٹ بھیج دیں اور ساری قوم کو بتائیں کہ ہمارے پیارے ہم وطنوں, یہ آپ کے پاس 20 لوگوں کی الیکٹ ہو گئے ہیں ہماری نظر میں, تو ان کو آپ رکھ لیں. تو پھر اس طرح کر لیں. باقی کیا مطلب ہے سارے ایسے مطلب آپ کہہ لیں اس تماشے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دینے؟ تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تو کون سی جمہوریت, کون سی آزادی, کون سا پاکستان؟ اگر آپ لوگوں کی رائے سے, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کرتے ہیں تو پھر مطلب پاکستان تو آپ کا ہے. پھر یہ 22.5 کروڑ لوگ تو ارریلیونٹ ہو گئے. ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. وہ تو کسی بھی رائے میں شامل نہیں ہے. پھر تو آپ ایک لسٹ بھیجیں, ساتھ آپ ٹی وی پہ آپ کہہ دیں اپنا عزیز ہم وطنوں, ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. سر ایک طرف ریگنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, دوسری جانب خان صاحب جلسوں میں کانفیڈنٹ بہت ہیں کہ ہم سویپ کر جائیں گے. ان کا جو بیانیہ ہے بڑا مقبول ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ تیاری ہے؟ کیونکہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات پی ٹی آئی کم سیٹیں جیت سکی تھی. دیکھیں ہمارے پاس, میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں اگر یہاں پہ آپ 20 30 40 50 سپاہی کھڑے کرتے ہیں, کوئی رینجر کھڑے کر دیں اور چھپے لگانا شروع کر دیں, ہمارے بندوں کو مار کے باہر نکال دیں, تو اس کا تو وہ تو بندے گننے کی یا ووٹوں کی ووٹ ارریلیونٹ ہو گئے, وہاں تو ہم نہیں جیتیں گے. لیکن جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم جیتیں گے, بڑی آسانی سے جیتیں گے, کیونکہ الیکشن مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, الیکشن حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. سو الیکشن جو ہے وہ ہم میرا نہیں خیال کہ کوئی سیٹ ہاریں گے, ہم ساری سیٹیں جیتیں گے. کچھ سیٹیں زیادہ مارجن سے جیتیں گے, کچھ کلوز ہوں گی, لیکن کلوز والی سیٹیں 2-3 ہیں. باقی بڑے بڑے واضح مارجن سے 25,000 20,000 کے مارجن سے ہم جیتیں گے, وہ ہمیں ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ جس طرح ننگی دھاندلی ہو رہی ہے اس وقت تک پری پول ریگنگ, یہ کہیں کنٹینیو نہ کر دے ڈیورنگ دا پول. ڈیورنگ دا پول اگر ریگنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ہی طریقہ ہے ریگنگ کرنے کا کہ آپ مخالف پارٹی کو ڈنڈے مار کے نکال دیں, اسٹیٹ کو استعمال کریں, وردی والا بندہ استعمال کریں, وہ وردی پولیس کی ہو, وہ وردی رینجر کی ہو یا کسی اور کی ہو, وردی استعمال کر کے اسٹیٹ کو استعمال کر کے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ وہاں سے نکال دیں اور پھر ٹھپے لگا لیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ میں انارکی کا خطرہ ہے, پھر اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. سو یہ لفظ بڑا ہے لیکن ہم بول رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں, بار بار مطلب کر رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے ججمنٹ غلط کی ہے, غلط ججمنٹ کی ہے. آپ 90 میں نہیں رہ رہے, آپ 80 میں نہیں رہ رہے. اس وقت آپ کی ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے, کوئی چھپا ہوا, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہاں کسی کا نیوٹرل ہونا بھی پوشیدہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پوشیدہ نہیں ہے, کسی کا سازش میں شامل ہونا بھی پوشیدہ نہیں ہے, کسی کی مداخلت بھی پوشیدہ نہیں ہے, کسی کا کس کس جگہ پہ جا کے عدالتوں کو انفلوئنس کرنا, الیکشن کمیشن کا جو حرکات و سکنات ہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آپ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, ہمیں سب کا پتہ ہے. یہاں سے آپ یہاں روک دیں, یہاں سے پیچھے چلے جائیں, آگے جائیں گے تو پھر لڑائی ہے, پھر آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ پھر کسی اور کی گیم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ 22.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, تو نظریاتی سرحد میں کرپشن تو کہیں نہیں ہے, نظریاتی سرحدوں میں کہیں بھی دھاندلی تو نہیں ہے, نظریاتی سرحدوں میں کہیں بھی کوشچن تو نہیں ہے, نظریاتی سرحدوں میں جمہوریت ہے. یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس ملک کے آئین کے مطابق. اگر آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پھر نظریاتی سرحد کی کون سی حفاظت کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھیندا.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर डॉक्टर अफ़ानुल्लाह साहब ऐं जंहिंजो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सेनेटर साहब ये बताएं कि ज़मीनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं, खान साहब धांधली के मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो ये भी कॉन्फिडेंट है कि हम स्वीप करेंगे, तो ये खान साहब का जो बयानी है कितनी अवाम उनको वो वेलकम कर सकते हैं जो बयानी है खान साहब का? जी देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उड़ा के देखें तो वो हमेशा हर दफ़ा यही इस किस्म की जो है बेतुकी स्टेटमेंट देते हैं कि हम स्वीप करेंगे, हम सारी सीटें जीत जाएंगे। मतलब ये होता है ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मल इलेक्शन हो किसी मुल्क में, हर चीज़ तब भी ये पॉसिबल नहीं होता कि एक बंदा सारा कुछ क्यों स्वीप कर जाएगा। आपने 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर दे दिए लोगों को, सॉरी 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दे दिए लोगों को। आपने जो है वो जो वादे किए थे कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो ये सारे के सारे काम अगर आपने कर लिए तो फिर तो आप आवाम को जाके कह सकते हैं कि मैंने जो वादे किए थे मैंने वो पूरे कर दिए, तो मुझे अब मैं स्वीप करूँगा। वरना तो आपके पास इनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। एक झूठा इनका वो लेटर का एक इन्होंने कहानी बनाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको सत्यानाश कर दिया। तो ये इनको अपनी एक इबरतनाक शिकस्त नज़र आ रही है परसों। तो ये ज़रा है उस इबरतनाक शिकस्त के खौफ से जो है ये अभी से रोना धोना इन्होंने डाल दिया है। अगर इनके पास सबूत है कि कोई धांधली हो रही है या हुई है तो वो उसके सबूत ECB लेके जाएं और ECB को बताएं कि ये मामला हुआ है। तो लेकिन अगर खाली जो है वो इस तरह कह देने से तो जो है वो ज़रा नहीं होता ना। आप जो है वो कोई भी किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है इस तरह। तो अच्छा ये बताएं कि खान साहब तो ज़ाहिर कॉन्फिडेंट है, लेकिन ज़ाहिर वोट जो पड़ेगा उसमें ही पता चलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि PTI हुकूमत जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसमें तो PTI ने काफ़ी सीटें हारी थी, ज़ाहिर दौरे इक़्तिदार में हारी थी, तो अब अपोजिशन में वो कैसे जीतेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 16 में से 13 जो है बाई इलेक्शन ये हार गए थे। पंजाब में तमाम बाई इलेक्शन PTI हार गई थी सिवाय एक सियालकोट के MPA की सीट की। फिर उसके अलावा जो है ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ सिंध में, वो हार गए। लोकल बॉडीज़ का कंटोनमेंट का पंजाब का इलेक्शन हार गए। इवन KPK के अंदर जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ उसमें ये आधी सीटें नहीं जीत सके। तो ये ज़ाहिर है ये सिर्फ अब ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक हमेशा झूठ बोलते हैं। इनका काम, इनकी सारी दुकान ही झूठ की, धोखे की और फ्रॉड की है। उसके अंदर ये रोज़ाना कोई ना कोई एक नई कहानियाँ कर लेते हैं और आके जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग 2018 में बेवकूफ़ बन भी गए थे, लेकिन ज़ाहिर है ये सिलसिला जो है वो आवाम को भी समझ में आ गया और दीगर कुव्वतों को भी समझ में आ गया कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा है। इमरान खान ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, खान साहब जो कॉन्फिडेंट है हम जीतेंगे, क्या वो अपने बयानी के हवाले से कॉन्फिडेंस है? क्योंकि वोट जो पड़ता है वो जो आवाम के मसाइल हल करता है, वोट पड़ने की जो फिनामिना है वो डिफरेंट है, बयानिया सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट यही रहा है। नहीं, दुनिया में प्रेसिडेंट यही होता है कि देखें आपने काम करना है लोगों के। सियासतदानों का काम यही होता है कि वो आवाम के काम करते हैं, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वो जीत जाता है। तो उसके ऊपर होता है। ये इमरान खान साहब जो है ये इन्होंने एक पॉपुलिस्ट जो है वो स्लोगन उठा के उसमें कभी इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, कभी जो है वो गद्दारी हो जाती है, कोई साजिश हो जाती है, कभी किसी को मतलब कि कभी किसी को एक मसला उठाते हैं, मतलब ये पॉपुलर स्लोगन उठा के आवाम को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने एक अपना काम शुरू किया हुआ है। वरना अगर आप ज़मीन पे देखें तो ये इनकी जो है वो काम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने काम किए हैं। वो भी इनकी इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्होंने बनाया है एक ज़बरदस्त किस्म का, जिसके अंदर इन्होंने अपने बेगम का और अपनी जो उसकी जो फ्रंट वुमेन थी उसकी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के मामला चलाए। वरना तो इनका तो कोई हाल ही नहीं था, उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, खान साहब एक नई रिवायत डालने जा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस पे टाइगर फोर्स तैनात करेंगे। कभी ऐसी नज़ीर हमें मिली नहीं है। लेकिन वो टाइगर फोर्स हो या वो कोई और फोर्स हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जब मैं जैसे पहले कहा कि वो वैसे ही हार रहे हैं। आप जो मर्जी टाइगर फोर्स, ये सिर्फ इंतशार फैलाने की उस दिन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद हारे होंगे। जब ये हारे होंगे तो ये रोएंगे और ये जाएंगे कि रिजल्ट रुक जाए या इंतशार फैले, या पहले जल्दी जब से इनकी हुकूमत जो है इन्होंने कोशिश की मुल्क में एनआरकी आ जाए और ताकि जस्टिफाई कर सकेंगे ये इनकी हुकूमत होगी तो ठीक है, वरना एनआरकी आ जाएगी। तो ये इनकी कोशिशें रहेंगी, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इनके एक्सपोज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह।
اور جب آپ اتنا زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہو تو پھر ظاہر عوام کو بھی معلوم ہے ان کی حقیقت کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کا اسی طرح یہ کہتے ہیں. سینیٹر صاحب، ہمیں پہلے محسوس ہو رہا تھا نون لیگ اس ضمنی انتخابات کو آسان لے رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کی مقبولیت ہے، اور خان صاحب کا دور حکومت جو رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ مقابلہ بہت کانٹے دار ہو رہا ہے کیونکہ ایاز صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب استعفیٰ دے کے آ گئے، تو اس کو اب زیادہ سیریس لیا جا رہا ہے. ظاہر ہے الیکشن کو سیریس لیتے ہیں لیکن مقابلہ سخت نظر آ رہا ہے. دیکھیے مقابلہ کچھ سیٹوں کے اوپر تو ظاہر مقابلہ ہوگا. ہم تو ہمارا اپنا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 14-15 سیٹیں اب جیت جائیں گے. اگر ہم اس سیٹوں کی دیکھیں گے کہاں کہاں سے الیکشن ہو رہا ہے تو وہ ادھر سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً 12 سیٹیں نارتھ اور سینٹرل پنجاب کی ہیں اور تقریباً 8 سیٹیں ساؤتھ پنجاب کی ہیں. اور جو سیٹیں ہیں ان میں سے 10 سیٹیں ایسی ہیں جو الیکٹیبل جیتتے ہیں. اب وہ سارے الیکٹیبل جیسے کوئی PMLN کے اندر ہے تو ظاہر ہے جو پہلے جیتتے آئے ہیں وہی انہیں کا چانس زیادہ ہے. اب PMLN کی ٹکٹ مل جائے گی تو ظاہر ان کا چانس زیادہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کچھ ساؤتھ پنجاب میں کچھ سیٹوں پہ ضرور مقابلہ ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج PMLN جو ہے وہ سویپ کرے گی ان سیٹوں کے اوپر. اور مطلب آپ پچھلے الیکشن جو ہوئے ان کے ٹرینڈز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یا لوکل باڈیز کا جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے ان کے ٹرینڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا رزلٹ آنا ہے، اور وہ اسی طرح کا رزلٹ آئے. سینیٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے کہ اس ضمنی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کا جو بیانیہ ہے وہ چلے گا، جو مقامی مسائل ہے وہ بھی امپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں بیانیہ بھی کچھ حد تک ہوتا ہے، کچھ حد تک زیادہ جو ہے اول دخل وہ کام سے ریلیٹڈ، خدمت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کے مسائل کیا حل کیے. آپ کہانیاں سنا کے ایک حد تک ہی عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. کہانیاں سنانے میں عمران خان صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے مقابلہ، یہ اس میں بڑے ماسٹر ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں کرتے ہیں، خود ہی اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رونا دھونا ڈالتے ہیں. تو وہ یہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے ان کی گراؤنڈ پہ ڈلیوری نام کی چیز نہیں ہے. کینڈیڈیٹ ان کے کمزور ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پھر اس کے حساب سے ان کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو وہ تو کافی بری ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ کس روئیں گے جس دن رات کو رزلٹ آنے شروع ہوں گے، آپ دیکھیے گا یہ کتنا ان کا رونا دھونا نکلتا ہوتا ہے. اچھا، خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ داندلی نون لیگ کر رہی ہے اور انہوں نے امپائرز کو ساتھ ملایا ہوا ہے. ایک جانب تو ان کا بیان یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل نہ ہو، نیوٹرل ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. دوسری جانب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں ایک پارٹی ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ہوں؟ دیکھیے وہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو 2018 کے لیے ان کے لیے کیا گیا تھا، سپریم کورٹ لیگنگ کی گئی تھی، ان کے لیے پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا. ان کو جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور دیگر یہ کہتے ہیں ECB کی طرف سے، دیگر اداروں کی طرف سے بہت سپورٹ تھی، اور ان کو لا کے جو ہے وہ مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جھوٹی کہانیاں سب کو گھڑی ہوئی تھی اس وقت. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے بیوقوف بن گئے، کچھ لوگوں کے مفادات بھی تھے. تو وہ اب معاملات وہ رہے نہیں ہیں. اب وہ کہانیاں جو ہیں وہ اب چل نہیں رہی. تو اب ظاہر ہے وہ جو ہے وہ ان کا دل خواہش یہی ہے کہ وہ والے معاملات دوبارہ سے ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سینیٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ آپ نے سینیٹ میں بھی معاملہ موو کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں کم ہی رواج تھا کہ امپیچمنٹ آئے یا دوسرے معاملات ہوں، لیکن اس بار موو کیا ہے مسلم لیگ نواز نے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نتیجہ خیز بھی ہوگا؟ دیکھیں امپیچمنٹ اس وقت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہمیں، اور 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے نہیں سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کی. تو اصولی طور کے اوپر تو عارف علوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان کے خلاف آ گئی ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ان کو تو اب اس وجہ کے اوپر رہنا نہیں چاہیے. لیکن ظاہر آپ کو پتہ ہے اخلاقیات کا پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو خود تو چھوڑیں گے نہیں، اور امپیچمنٹ ابھی نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے پھر کیا کچھ ٹائم لگے گا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ جب ماحول ٹھیک ہوگا، ہمارے نمبر پورے ہوں گے تو ہم ضرور امپیچ کریں گے. ٹھیک ہے سینیٹر ڈاکٹر عفان اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تا ڈٹھو ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.